3 फरवरी को शबे बारात है। अब इस रात में आप देखेंगे माफी नामे निकलेंगे। अब लोगों के माफी नामे शुरू हो गए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब माफी नामे निकलेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, अगर किसी का दिल मुझसे दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। घर में बाप नाराज बैठा है उससे माफी नहीं मांगते, बहन नाराज बैठी है उससे माफी नहीं मांगते, भाई नाराज है उससे माफी नहीं मांगते, रिश्तेदार नाराज है उससे माफी नहीं मांगते, पड़ोसी नाराज है उससे माफी नहीं मांगते। उन दोस्तों से माफी मांगी जाती है फेसबुक पर जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं, जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, तुम उनसे माफी मांग रहे हो। माफी मांगना है तो अपने बाप से मांगो, माफी मांगना है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगना है तो अपने बहन से मांगो। बहन इंतजार करती है शबे बारात और मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते, वो सोचती है कि ईद के मौके पर मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते, बकरा ईद के मौके पर बहन इंतजार करती, भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। और भाई है कि जरा सी बात पर नाराज होकर बैठा है, कोई बाप से बात नहीं करता, कोई भाई भाई से बात नहीं करता, बहन भाइयों से बात नहीं करते, बहन भाई बहनों से बात नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, रिश्तेदार रिश्तेदार से बात नहीं करते। और माफी मांगे सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, माफी उनसे मांगी जा रही जो तुम्हें जानते तक नहीं। और घर में अजीजों अकारिब नाराज बैठे हैं। मेरे अजीजों, इस मुबारक रात में अल्लाह सबको बख्शता है। 3 रातें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई अपने महबूब की उम्मत को। एक है शबे मेराज जो 26 रजब को गुजर गई, एक है शबे बारात ये जो आ रही है 14 शाबान को मेरे अजीजों, एक है शबे कद्र। आका फरमाते हैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश करो। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अइम्मा ने 27वीं शब को बताया है, ज्यादा राजिह कौल 27वीं शब का है। मेरे अजीजों, ये 3 रातें ऐसी हैं, आदमी चाहे तो अपने गुनाहों से तौबा करके अपना दाखिला जन्नतियों में, अपना नाम जन्नतियों में, जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा ले। आदमी चाहे तो अपना दाखिला जन्नत में करा ले। लेकिन होता क्या है, ऐसी रातों में भी हम सो के गुजार देते, ऐसी रातें भी हम सो करके गुजार देते। ऐसी रातों को मोटरसाइकिल उठाई, कभी इस चौराहे पे कभी उस चौराहे पे, पूरी रात घूम करके हम गुजार देते हैं। ऐसी मुबारक रात मिली जिसमें अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। वो रात बख्शिश की रात है, वो रात छुट्टी की रात है। उस रात में अल्लाह रोजी तक़सीम फरमाता है, उस रात में फैसले कर दिए जाते हैं, उस रात में सारे फैसले हो जाते हैं। किसकी कितनी जिंदगी है उस रात में फैसला हो जाता है, कौन कितने दिन जिंदा रहेगा उस रात में फैसला हो जाता है, कौन उस साल जिंदा रहेगा ये भी फैसला हो जाता है, कौन उस साल दुनिया छोड़ के जाएगा ये भी फैसला हो जाता है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी फैसला हो जाता है, किसको कितना रिस्क मिलेगा ये भी उस रात में फैसला हो जाता है। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में फैसले हो जाते हैं। वो बख्शिश की रात है, वो छुट्टी की रात है, वो रब की इनायतों की रात है। आसमान दुनिया पर रब खास तजल्ली फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से निजात मांगे अल्लाह उसको निजात अता फरमाए, है कोई बीमार जो शिफा मांगे अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे, है कोई रोजी मांगने वाला अल्लाह उसको रोजी अता फरमा दे। सुबह सादिक तक तुलू फजर तक ये सिलसिला चलता रहता है, रब की रहमतें जवाब देती हैं। हम तो माइल बस करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मेरे अजीजों, उस मुबारक रात में अल्लाह की इबादत करना, उस मुबारक रात में कुरान की तिलावत करना, उस मुबारक रात में अल्लाह को राजी करना, उसके रसूल को राजी करना। मोबाइल घर पे रख के जाना, मस्जिद में जाकर के रब की इबादत करो, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसका रसूल तुमसे राजी हो गया, तो जब दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ,
قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن ایک سچا انسان بناتا ہے انسان کو۔ میرے عزیزوں، کبھی تمہیں یہ لگے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو چلے جایا کرو نیپال بارڈر کی طرف، چلے جایا کرو روپیڈیا کی طرف، اور وہاں دیکھو کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، کوئی آٹو رکشہ چلا رہا ہے، کوئی فور ویلر لے کے کھڑا ہے، کوئی بس لے کے کھڑا ہے، کوئی ٹرک لے کے کھڑا ہے۔ یہ ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا ہے 4 پیسے جمع ہو جائیں گے، میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے، میری اولاد کی پڑھائی میں کام آئیں گے، میری اولاد کی تعلیم میں کام آئیں گے۔ میرے عزیزوں، باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت، پتہ تب چلتا ہے جب باپ کی چارپائی گھر سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ دلی کمانے جانے والا باپ ہی تو ہے، یہ بنگلور کمانے جانے والا باپ ہی تو ہے، یہ سعودی 3 سال کے لیے کمانے جانے والا باپ ہی تو ہے۔ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے؟ باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے؟ دیا تھا ابا نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا۔ بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اولاد بات کرتی ہے آنکھیں نکال کر۔ جیتے جی ماں باپ، جیتے جی اولاد کو دیکھنے کو وہ ترس گئے، مرنے کے بعد آتے ہیں بیٹے جہاز سے۔ یہ حال ہے آج کی اولاد کا۔ میرے عزیزوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کرو۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس دن یہ نعمت گھر سے چلی گئی، اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ ماں باپ کا کیا ادب ہے، یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھو گے، ان کو خوش رکھو گے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ماں باپ کو ستایا، ان پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے عزیزوں، یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب وہ فضول خرچی چاہے بیاہ شادی کے موقع پہ کرو، چاہے دکھاوے کے لیے کرو۔ اے میرے عزیزوں، قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج آدمی دکھاوے کے چکر میں کتنے پیسے فضول خرچی میں لٹا دے رہا ہے۔ غریب بیٹیاں گھروں میں شادی کے لیے بیٹھی ہیں، ان کی شادی کا نمبر تک نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی کی شادی میں اتنا قرضہ ہو جا رہا ہے کہ اور بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آ رہی ہے، ان کی شادی کا نمبر تک نہیں آ پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزوں، میں آج ایک پیغام آپ کو اس جلسے سے دے کے جا رہا ہوں۔ یہ تعلیم القرآن کانفرنس ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے اور تعلیم کہاں سے ملتی ہے، بس یہی چیز بتا کے میں اپنی جگہ بیٹھنے جا رہا ہوں۔ مدرسوں میں فضول خرچی سے روکا جا رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج شادیوں میں دکھاوے کے چکر میں، امیر لوگوں کی شرکت کرنے کے چکر میں، امیر لوگوں کو دکھانے کے چکر میں، غریب لوگ قرض لے کر کے بڑی بڑی شادیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج شادیوں میں اسٹینڈنگ کھانے چل رہے ہیں، پہلے جانور کھڑے ہو کر کے کھاتے تھے۔ آپ جائیں گے جہاں پر بھینسیں وغیرہ پالی جاتی ہیں یا جہاں گائے وغیرہ پالی جاتی ہیں، آپ اس میں گھسیں گے تو آپ دیکھیے گا جا کر کے سارے جانور آپ کو کھڑے کھڑے کھاتے ہوئے ملیں گے، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے ملیں گے۔ آج انسان بھی وہی طریقہ اپنا رہا ہے۔ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اس کو انسان بنایا۔ اے میرے عزیزوں، اور یہ بھی شادیوں میں جا کر کے کھڑے ہو کر کھا کر کے جانوروں والے طریقے کو زندہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے آج انسان کا۔ کھانا تو بیٹھ کے کھانا چاہیے تھا، دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے تھا، اور طریقہ کون سا اپنایا؟ کھڑے ہو کر کے جو جانوروں کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنایا آج کے مسلمان نے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے پیغمبر اسلام کو؟ کیا جواب دو گے مدینے والے مصطفیٰ کو؟ میرے آقا کے ایک صحابی ایک مجلس میں پہنچے تو آپ کے ہاتھ سے ایک
ایک لقمہ گر گیا، اس وقت کے وہ حاکم تھے، جب لقمہ گر گیا تو آپ نے لقمہ اٹھایا اور اسے صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ کسی نے بغل میں بیٹھے ہوئے کہا حضرت یہ کام کیا کر رہے ہو؟ اتنے بڑے بڑے فلا فلا علاقے کے فلا فلا شہر کے فلا فلا ملک کے امیر یہاں پر بیٹھے ہیں اس مجلس میں، اور آپ ان کے سامنے زمین سے روٹی کا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہو۔ تو ایک جواب دیا تھا، ان گواروں کے چکر میں میں اپنے نبی کی سنت تو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے چکر میں میں مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اے میرے عزیزوں کیا پتا چلا؟ آج ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، آج ہم نے نبی کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم لوگوں کو دکھانے کے چکر میں پڑ گئے۔ فلاں نے شادی کی ہے اور اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، میں اس سے زیادہ پیسہ خرچ کروں گا۔ آج کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں، آج کتنی مسلم بیٹیاں مرتدہ ہو گئیں، ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ معاملہ تو ہندوستان کا ہے، میرے نیپال کا تھوڑی ہے۔ ہم سوچتے ہیں معاملہ نیپال کا ہے، میرے ہندوستان کا تھوڑی ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ معاملہ کشمیر کا ہے، میرے ہندوستان کا تھوڑی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں یہ آگ لگتے لگتے تمہارے مکان تک پہنچ جائے، پھر اس کو بجھانا بہت مشکل ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے، مسجد کا امام بستی کا عالم شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے اپنی بستی کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم کتنا نبی کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، کتنا نبی کے بتائے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہیں رہا، آج ہمارے گھروں سے نبی کی شریعت اٹھتی جا رہی ہے۔ وہ قرآن جس کی یاد تلاوت کی آواز کبھی ہمارے گھروں سے آتی تھی، آج ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے فلمی ڈائیلاگ کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے جھوٹی خبروں کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں سے نیتاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے عزیزوں یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو۔ ابھی چند سالوں پہلے کرونا کال میں تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے دولت والے پیسے والے گنگا ندی کے کنارے پہ گورو گربن پڑے ہوئے تھے، گھر والے لینے تک نہیں گئے، پریشن اٹھانے تک نہیں گئے، اولاد دیکھنے تک نہیں گئی۔ اے نیپال میں رہنے والوں قسمت والا ہے وہ باپ جو اولاد کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والی ہے وہ اولاد جو باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلی جائے، قسمت والا ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے۔ جانا سبھی کو ہے، اس حال میں دنیا سے مت جانا۔ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر محلے کے لوگ ہیں، ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں مت جانا، بلکہ اس حال میں جانا کہ ہر جنازہ اٹھے ادھر امام صاحب کہتے غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، غلام رسول کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس رسال سے من کو کے گزارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھے کام متقی بن کے دنیا سے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ۔ یہ دنیا